किताब सियाम, ठीक है। सोम सियाम मस्दर है और सोम का माना है रुकना, ठीक है जी। तो मुसलमान जो है वो खाने पीने और जिमा से रुकता है सुबह तुलुए फजर से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक, ठीक है जी। इस्लाह ने इसे क्या कहते हैं, सोम, रोजा। बाब फजल शहर रमजान, रमजान के महीने की फजीलत का बाब है ये। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा जा रमज़ान, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, व गुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और सुफ़िदत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब ये फिजिकली भी हो सकता है, और इसके बारे में उलमा ने ये भी लिखा है कि ये एक मजाजन भी बात है। ये यानी अरबी में जिस तरह कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मजाजन बोले जाते थे कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी रहमत अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की बारिश होती है, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ताकि इसका मतलब ये है कि जहन्नम की जो है वो इन मुसलमानों को आज़ादी ज़्यादा मिलती है, और शैतानों को जो जकड़ दिया जाता है ये मजाजन है। हकीकतन भी हो सकता है मजाजन, क्योंकि बाज़ औक़ात जब एतराज़ात होते हैं कि भाई शैतान जकड़ दिए जाते हैं, तो फिर इनको जो है वो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो इस पे पहली तो बात है कि हकीकतन भी हो सकता है, और दूसरी ये कि मजाजन भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इस पर दोनों तरीक़ों से ये गुफ्तगू की गई है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ने भी इस पर गुफ्तगू की है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इससे ये भी हो सकता है कि अच्छा हकीकतन दरवाजे खोल दिए जाएं, ठीक है जी, वाकई भी ऐसा हो। और ये मुराद भी हो सकती है कि अल्लाह ताला इस माह में बकसरत लोगों को जन्नत का हुक्म जारी फरमाता है कि जन्नत में जाएंगे सारे, ठीक है जी। और इस माह में लोग बकसरत नेकी करते हैं जो दखूल जन्नत का सबब है, और ये आम मुशाहिदा है। इसी तरह जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाने का मतलब ये है कि इस माह में अल्लाह ताला बंदों के गुनाह बकसरत माफ़ कर देता है, ये भी माना हो सकता है। या इस माह लोग बुराइयों से बहुत ज़्यादा रुकते हैं जो जहन्नम में न जाने का सबब है, ठीक है। तो ये भी मजाजन इसको फरमाते हैं कि ये भी हो सकता है। इस हदीस में ये भी है कि इसमें शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस पर सवाल किया जाता है कि फिर चाहिए था कि लोग गुनाह न करते, हालांकि हम देखते हैं कि रमज़ान में भी लोग गुनाह करते हैं। इस सवाल के मुतअद्दिद जवाबात हैं। एक ये है कि जिसमें दूसरी रिवायत में है कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, आम शयातीन खुले फिरते हैं, ठीक है। एक हदीस में लफ्ज़ आता है सरकश और बड़े बड़े शयातीन, तो आम जो होते हैं वो खुले फिरते हैं जिनकी वजह से गुनाह होते हैं। दूसरा जवाब ये कि गुमराह करने वाला एक खारजी शैतान है और एक दाखिली शैतान है, जिसको लुम्मा शैतान और करीन कहते हैं, और उर्दू में उसको हमजाद कहते हैं। खारजी शैतान को कैद कर दिया जाता है, दाखिली शैतान को कैद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गुनाहगार जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। एक वजह ये है कि खारजी को जो है वो उसको कैद कर दिया जाता है जो इंसान के साथ होता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इंसान के साथ एक फरिश्ता है और एक जिन है। साहबा ने अर्ज किया रसूल आपके साथ भी, ये फरमाया हाँ, जो फरिश्ता होता है वो नेकी की तरफ रागिब करता है, जो जिन होता है शैतान वो बुराई की तरफ रागिब करता है, लेकिन मेरे साथ जो जिन है वो भी मुसलमान हो गया, वो भी अब मुझे नेकी की तरफ रागिब करता है। तो ये होते हैं दाखिली जो इंसान के साथ हमेशा रहते हैं, तो ये नहीं जकड़े जाते हैं। तीसरा जवाब ये कि शैतान के 11 माह मुसलसल बहकाने और वसवसा डालने से लोगों में इसके वसवसे का असर इस कदर रासिक हो चुका होता है कि उसकी एक माह की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बदस्तूर बुराई के कामों में मुब्तला रहते हैं इल्ला माशाअल्लाह। तो ये एक तौजीह ये भी बयान की गई है। अब ये जितनी तौजीहात हैं ये आप मौका महल पर आप इसको फिट कर सकते हैं। ये अकली तौर पर बात करें तो आप उसको मजाजन बात समझा सकते हैं, और अगर समझने वाले समझ जाए तो उसको दूसरी तौजीह दी जा सकती है। सारी तौजीहात जो है ना वो मुहद्दिसीन ने बयान की हैं, ठीक है।
اچھا، اگلی حدیث میں بھی اسی طرح رمضان کا جو مہینہ آتا ہے رحمت والا. اچھا آپ آج یہ اپنا ویسا آپ بلکہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسد بھائی چاند نظر آیا؟ جواز صاحب. مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں. جی وعلیکم السلام. جی کوئی سرچ کرے کہ آیا چاند نظر کہ نہیں آیا؟ اگر چاند نظر آتا تو میسیجز آ جاتے. کوئی میسیج نہیں آیا ہمارے واٹس ایپ پہ، لگتا ہے کہ نہیں آیا. تو اویس صاحب آپ کی طرف ربیع الاول کا کیا تاریخ اسلامی؟ جی ربیع الاول کی. نہیں ہمارا تو ابھی کیونکہ ابھی رات تو ہوئی نہیں ہے یہاں. کیا ابھی تو اثر بھی نہیں ہوئی. تو اچھا آپ تو مفتی ابھی صاحب 28 تاریخ ہے مفتی صاحب، آج محرم اس کی سفر کی 28 ہے. 28 کے 29 ہے مفتی صاحب 28 آج 28 ہے. 28 سے 29 ہوگی. چڑھ گئی ہے نا مفتی صاحب، 29 چڑھ گئی ہے. کل چڑھے گا چاند 25 کو. کل چڑھے گا چاند. اچھا کل ہوگا، کل 29 نہیں، آج رات 29 کی ہو گئی پھر. مفتی صاحب آج 29 چڑھ گئی ہے نا، رات 29 کی ہو گئی ہے، دن 28 کا تھا. تو اصل میں رات کی صبح میں نے دیکھا تھا کہ اس میں گوگل پہ ٹوڈے اسلامک ڈیٹ انہوں نے بتائی 29 سفر بتائی انہوں نے. میں اس حساب سے دیکھ رہا تھا کہ آج 29 سے چاند نظر کیوں نہیں آیا. اچھا میں اس پہ ڈیلی ایکسپریس بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں تو یہ تو صحیح رہ جائے گا. اچھا آج پھر میں جی آج ابھی تھوڑا سا سلو ہے نیٹ، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. تو یہ یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اب 29 یعنی آج 28 سے کنفرم ہے یہ. تو پھر اگر ہاں اچھا کل ہوگی. کل کیا ہے؟ کل اتوار ہے. اگر پرسوں پہلی ہو تو پیر اور پیر ہو جائے گا 8. منگل جمعے کو پھر بن جائے گا. ہاں اگر کل چاند نظر آتا ہے تو جمعے کو، تو اگر اگلے دن چاند نظر آتا ہے تو پھر وہ ہے جی آپ کے ہفتے کو. ہاں بالکل 28 ہے سفر. ٹھیک ہے تو اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک سعودیہ میں آج پتہ لگے گا کہ آج کیا ہے. ہاں ہمارے یہاں 29 سے آج کل 30 ہوگی. اچھا آپ کے 29 ہے، کل 30 ہوگی. اگر چاند نکلا تو چاند نکلا ہے تو ظاہر ہے پھر کل پہلی ہو جائے گی. آپ یو ایس اے سے؟ آپ نہیں یو کے میں. اچھا یو کے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ویسے مفتی صاحب سعودی والوں نے کون سا میلاد النبی منانے؟ نہیں وہ فرق پڑ جاتا نا ایک دن کا. سب مناتے ہیں سب، جھڑیاں چھڑیاں بھی لگاتے ہیں اور لیکن حکومتی سطح پہ منایا جاتا ہے. گھروں میں مناتے ہیں. باہر بھی اب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی. سب چیزیں بانٹتے، کپڑے پہنے ہوتے ہیں بڑے وہاں پہ مسجد مدینے میں لوگوں نے. اگلا باب یہ کہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر آپ نے عید کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر چاند دیکھنے کا ٹائم اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر آپ نے 30 پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال. ٹھیک ہے جی. روزہ نہیں رکھنا یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو. ہلال پہلی دوسری تیسری رات کے چاند کو کہتے ہیں. ولا تفطروا اور افطار نہیں کرنی، عید نہیں کرنی حتی یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ لو. فن اغمی علیکم فقدروا لہ. اگر وہ یعنی کہ چاند چھپ گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کی مدت کو پورا کر لو. ٹھیک ہے. فقدروا لہ 30. تو مدت کتنی ہے؟ وہ 30 دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے بھی یہی باب ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، چاند کو جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے مکمل، یعنی کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے،
اور اگر نہیں آتا تو پھر آپ نے 30 پورے کرنے ہیں۔ اگلا باب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن آپ نے روزے نہیں رکھنے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ طاقت ملے تاکہ آپ رمضان آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ شک میں نہ پڑے بندہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، تو رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن روزے آپ نے نہیں رکھنے۔ الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، ہاں ایک آدمی اگر اس کی روٹین ہے کہ اگر وہ روزے رکھتا آتا ہے، اور مثلا ایک آدمی ہے جو ہے وہ پیر کو روزہ رکھتا ہے، اور پیر آ رہی ہے 29 کو، ٹھیک ہے جی، تو یا 28 کو پیر آ رہی ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے آپ نے روزے نہیں رکھنے، تو روزے پھر رکھے گا، پیر والے کے لیے روزے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں ایک بڑی دلیل ہے کہ نفلی عمل کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی اہتمام ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کبھی اپنی طرف سے کریں گے تو بدعت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کر لیتا ہے اور وہ اس دن کو، یعنی کہ رمضان 1 دن پہلے وہ دن آ جاتا ہے، تو وہ اس کا خیال کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ کہ اپنی طرف سے اگر کوئی روزہ رکھتا کسی دن کو مخصوص کر لیتا ہے اور اسی دن وہ 29 تاریخ یا 28 تاریخ آتی تو اس کو اجازت ہے، کیونکہ اس نے اس 1 دن کو عبادت کے لیے رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ استاد صاحب حدیث نمبر کون سی اس کی جو اپنے پہ ہے؟ ہاں یہ حدیث نمبر جو یہاں ہے وہ یہ ہے 1082 ہے، باقی انٹرنیشنل پر نمبر دیکھ لیجئے گا۔ اس کے باب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن آپ نے روزے نہیں رکھنے، اس باب میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے، یہ غالباً 3 باب آپ کو یہ مل جائے گا صحیح مسلم کا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے جی، صحابہ نے کیا تو پھر آپ کریں، اور مطلب دیکھیں نا صحابہ جو ہے نا، صحابہ کا عمل یہ اس طرح نہیں کہ اگر صحابہ نے نہیں کیا تو وہ چیز ناجائز ہوگی۔ پوری دنیا کا صحابہ نے پھل نہیں کھایا، دیکھا جائے گا شریعت میں، شریعت کے قانون دیکھے جائیں گے کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، اور صحابہ نے جو کیا تم لوگ کرتے ہو، میری اس پر ویڈیو ہے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں صحابہ نے، داڑھی 1 مٹھ رکھ کے اس کو کاٹ دیا ہے، صحابہ نے تو امامہ پہنا ہے، انہوں نے تو لال رومال اوڑھا ہوا ہے، بہت سارے جو ہے وہ طریقے اس میں ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگلا باب ہے کہ مہینہ، ٹھیک ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 29 تاریخ ہو گئی تو آپ علیہ السلام، میں تاریخ کو گن رہی تھی، تو 29 تاریخ تھی، تو آپ علیہ السلام مکمل، تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں پورا مہینہ داخل نہیں ہوگا اپنی بیویوں کے پاس، فرمایا 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آج 29 کا مہینہ ہوا ہے تو اس لیے میں آ گیا ہوں، آپ نے پورے مہینے کی قسم اٹھائی تھی۔ پورا باب اسی پر ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 30 کا بھی کیا ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب یہ ہے کہ آپ نے چاند دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس ملک میں، جس شہر میں جو چاند دیکھے وہاں روزہ رکھے، اور کوئی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں چاند دیکھے تو روزہ رکھے۔ اس میں ایک واقعہ جس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، قریب ایک راوی وہ کہتے ہیں کہ ام الفضل بنت حارث، انہوں نے مجھے شام کی طرف بھیجا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کام کے لیے، تو میں شام کو آیا اور میں نے اپنا وہاں کام کیا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا، تو وہاں رمضان شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے چاند کو دیکھا تو وہ جمعے کی رات تھی، پھر میں نے پورا مہینہ وہاں رہا، پھر واپس آیا، اور آخری رمضان میں جب میں مدینے واپس آیا تو پھر وہاں لوگ روزہ رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں آیا تو میرے 30 پورے ہو چکے تھے، اب ظاہر ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تم نے کب چاند دیکھا وہاں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا تھا وہاں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہم نے یہ ہفتے کو چاند دیکھا ہے، اس لیے ہم نے 30 پورے کرنے۔ اب وہاں اس نے جمعے کو دیکھا ہے، اس کے یہاں جب آیا تو اس کے جو ہے نا وہ 30 پورے ہو رہے تھے، اب اگر وہ ہفتے کو رکھتے ہیں تو 31 ہو جاتے ہیں،
تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہم تو پورے کریں گے 30. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہمارے بھائی سعودیہ سے آتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے تو وہاں ایک دن پہلے روزہ رکھ کے آتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے قرآن پاک میں ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو, جو پالے رمضان کا مہینہ اس کو روزہ رکھنا ہے. تو ان کو یا 31 کا بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں یہ پتہ چلا کہ شام میں روزہ وہ الگ ہے ملک, اور جو جگہ الگ ہے, اور مدینہ جو الگ جگہ, وہاں دیکھ کے وہاں روزہ رکھیں گے, یہاں دیکھ کے یہاں روزہ رکھیں گے. تو مجھے ابھی یاد ہے کوئی میرے خیال میں 8-10 سال پہلے جاوید چودھری ایک کالم نگار ہیں, اب تو وہ ٹی وی پر آتے ہیں, میں ان کا کالم بہت پڑھتا تھا جاوید چودھری کا. تو اس نے ایک دن کالم لکھا رمضان کے بعد کہ یار دیکھو کوئی جو ہے نا وہ کہیں مطلب انڈیا میں کوئی اور دن میں عید ہو رہی ہے, پاکستان میں اور دن میں ہو رہی ہے, سعودیہ میں کوئی سی اور دن میں ہو رہی ہے عید ہے, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں, اچھا یو کے میں کسی اور دن ہو رہی ہے. تو اس نے پھر مثالیں دی. اس نے کہا دیکھو جی عیسائی جو لوگ ہیں ان کے ہاں جو کرسمس تھی کسی دن وہ گرمیوں میں تھی اصل میں, انہوں نے پھر اس کو ایک دن پوری دنیا کے انہوں نے جو خاص کر دیا 25 دسمبر, تاکہ پوری دنیا میں یہ منایا جاتا. تو ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپس میں اتحاد نہیں کر سکتے, پوری دنیا کے مسلمان ایک دن روزہ شروع نہیں کر سکتے, ایک دن جو ہے وہ عید نہیں کر سکتے. تو میں اس وقت اتنا مطلب وہ نہیں تھا, لیکن میں نے کہا یہ کتنا جاہل آدمی ہے, ان احادیث کو اسے پتہ نہیں ہے. جب اسلام میں ایک اصول آ گیا کہ آپ نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے, چاند دیکھ کے آپ نے افطار کرنا ہے, تو یہ پتہ نہیں کس طرح کے جو ہے وہ بڑے وہ بنتے ہیں, اپنا تجزیہ نگار بنتے ہیں, اور جناب علی کیا کیا کچھ بنتے ہیں. تو یہ ان کی کیا ہے, یہ جہالت ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہمیں حکم یہ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں, اور چاند دیکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے, افطار کرنی ہے. تو یہ باب اسی پر ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو کرسمس ہے نا, یہ جو 25 دسمبر کے, یہ نمرود کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا خاص, اس کی طرف پہ رکھا گیا ہے. کون 25 دسمبر کو نمرود کا پتہ نہیں کوئی خاص ایک موقع ہوتا تھا, کوئی ایونٹ کراتا تھا سال میں, تو وہ ایک ایونٹ تھا, تو انہوں نے 25 دسمبر کو کرسچن سے رکھ دیا. کرسچن بھی خود بات تسلیم کرتے ہیں. اچھا جی. حنزلہ بہن, مفتی صاحب اگر ہم یہاں سے جائیں مدینہ پاک تو وہاں پہ 29 روزے ہو جائیں, تو پھر ہمیں ایک رکھنا پڑے 29 گا, کی رکھیں, پورا کریں گے, ایک ہمیں رکھنا پڑے گا. یہاں سے جائیں گے پھر وہ عید میں پھر کیسے منائیں گے؟ عید کے بعد رکھیں گے, پھر عید کے بعد. جی. اگلا باب یہ کہ رمضان کا مہینہ اور جو ذی الحج کا مہینہ دونوں جو ہے نا وہ 30 کے نہیں ہوں گے, نہ دونوں 29 کا ہوں گے, یعنی کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک مہینہ 29 کا, دوسرا 30 کا ہو سکتا ہے, لیکن ان میں کم نہیں ہوگا کہ دونوں 29 کو, ایسا نہیں ہو سکتا. شہرا عیدیں 2 مہینے, عید کے 2 مہینے, لا ینقصان کم نہیں ہوں گے, رمضان اور ذی الحجہ. ٹھیک ہے جی, یعنی دونوں 29 کے نہیں ہو سکتے, دونوں 30 کے ہو سکتے ہیں, ایک 30 کا, ایک 29 کا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا. ٹھیک ہے. اگلا باب یہ کہ آپ نے روزہ افطار کہاں سے کرنا ہے. طلوع فجر شروع ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, روزہ افطار کرنا ہے. اور یہ جو حدیث ہے حضرت عدی بن حاتم سے کہ انہوں نبی علیہ السلام جب یہ آیت نازل ہوئی, حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے فجر تک. تو پھر انہوں نے جو ہے نا عرض کیا رسول اللہ انی اجعلو تحت سادتی قالین, میں نے 2 ڈوریاں رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنے تکیے کے نیچے, ایک سفید ہے اور ایک سیاہ ہے. میں ان کو رات کو دیکھتا ہوں, عارف اللیل من اللہ, میں ان کو رات کو اور دن کو پہچانتا ہوں کہ رات کب سے ختم ہوئی اور دن کب شروع ہوا. تو آپ علیہ السلام فرمایا ان وسادتک لعریض, بھائی تیرا تکیہ تو بہت لمبا ہے. انما ہوا سواد اللیل و بیاض النہار, تو اس کے نیچے رات کی اندھیری بھی آ جاتی ہے اور دن کا اجالا بھی اسی میں آ جاتا ہے. اتنا بڑا تکیہ ہے, یعنی ازراہ تفنن, کہ بھائی یہ مقصد نہیں ہے اس کا. اگلی روایت میں اس پہ واضح ہو گیا کہ جب یہ کلو وشربو, کھاؤ پیو یہاں تک تمہارے لیے سفید ڈوری جو ہے سیاہ ڈوری سے واضح ہو جائے,
تو پھر ایک آدمی نے وہی یہی عدی بن حاتم انہوں نے پھر ڈوری رکھ لی اس دن ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب صبح کا اجالا اور رات کا جو ہے اندھیرا ہے، یہ اس کا کیا ہے مطلب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ عرب لوگ تھے، اس کے باوجود بھی ان کو استاد کی ضرورت پڑی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عربی تو جانتے تھے نا، یہ کہتے ہیں عربی جان لیتے ہر چیز معلوم، عربی جانتے تھے، اس کے باوجود ان کو استاد کی ضرورت پڑی۔ تو نبی علیہ السلام ان کے استاد تھے، نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو استاد کا ہونا بہت اہم ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اپنا ہاں اگلا جو ہمارا باب ہوگا، اس سے رمضان کے بعد حج کا باب ہوگا، تو وہاں حدیث آئے گی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، جو حج کرے فمن حج کرے یا عمرہ کرے، جس کی دل چاہے وہ حج کرے عمرہ کرے، نہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کریں، یعنی کہ صفا مروہ پر سعی کریں، ان پر کوئی حرج نہیں، مطلب کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اس سے رزلٹ نکالا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ لازمی ہے، حج اور عمرے کا یہ رکن ہے، اگر آپ حج اور عمرے پر یہ طواف نہیں کریں گے تو آپ کا حج عمرہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اسلوب ہے، یہاں بات ہو رہی تھی، نائلہ ایک بت تھا جس کی انصار جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، اور پھر وہ پوجا کر کے تو جو ہے وہ صفا مروہ کی طرف آتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو تو ہمیں نہیں پوجنا نائلہ کو، اور ہم پوج کے جو صفا مروہ کی طرف آتے تھے ہم وہاں بھی نہیں آنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ایسی بات نہیں، تم اب اس کو تو تم نے چھوڑ دیا، اب تم کوئی حرج نہیں، تم صفا مروہ پہ آؤ۔ ان کو بتایا گیا کہ تم آیا کرو۔ تو اب یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، ہمارا عمرہ بھی صفا مروہ کے بغیر ادا نہیں ہوگا، اور حج کا کیونکہ عمرے کا رکن ہے صفا مروہ پہ صحیح کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بتایا، تو پتہ چلا کہ وہ عرب تھے، اس کے باوجود قرآن سے وہ دلیل لے رہے تھے، لیکن ان کی دلیل ٹھیک نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی استاد تھیں، انہوں نے ان کو سمجھایا، پھر بات ان کی سمجھ آئی۔ تو یہ استاد کا ہونا، بغیر استاد کے جو ہے نا وہ اس طرح جو لوگ کیا کرتے ہیں مسٹیک کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ایک باب آتا ہے، اس کا باب کا نام ہوتا ہے، غالباً میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس باب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف جو دیکھ کے پڑھتا ہے نا وہ، یعنی استاد کی بغیر اس سے روایت نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی اس کے قبیلے کا نام تھا انزا۔ اس نے کہا ہمارے قبیلے کی بڑی شان ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، انزا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو کسی نے بتایا بھائی انزا وہ نہیں ہے، تمہارا قبیلہ نہیں، انزا وہ آپ علیہ السلام جو گارتے تھے نا بھالا، وہ انزا ہے، اس کی طرف وہ آپ علیہ السلام منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ اس کو آپ علیہ السلام آڑ بناتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مطلب آپ اپنے خاندان کی طرف یا اپنے قبیلے کی طرف نہ لے جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، استاد کی رہنمائی جو ہے بہت اہم ہے۔ تو بغیر استاد کے جو اس طرح چلتے ہیں نا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب بلال اذان دے کھاتے رہو، اور جب تم ابن مکتوم سے اذان سنو پھر یہاں تمہاری سحری ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلال اس لیے اذان دیتے ہیں کہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا بلال کے جو ہے وہ اذان میں اور ابن مکتوم کی اذان میں، کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کتنا ٹائم ہوتا تھا؟ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ بَيْنُهُمَا إِلَّا أَنْ يَنزِلَ هَذَا وَيَرْكَ هَذَا، ایک اترتا تھا، بلال اذان دے کے اترتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ابن مکتوم پھر چڑھتے تھے، 2-4 منٹ کا فرق ہوتا تھا بس۔ تو جب بلال اذان مطلب اذان دے رہا ہے تو کھاتے رہو،
جیسے ابن ام مکتوم کی اذان آیت پر کیا رہو جو ہے وہ کھانا چھوڑ دو، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر پیالہ ہے نا تو اس سے اپنی ضرورت پوری کرو جب اذان ہو رہی ہے۔ تو اذان کون سی؟ بلال کی اذان۔ ابن ام مکتوم اذان دیں گے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ابن ام مکتوم عامہ نابینا تھے، ان کو صحابہ بتاتے تھے کہ اب جو ہے وہ سورج اب جو ہے وہ طلوع فجر ہو چکا ہے، لہذا اب اذان دے، تو پھر وہ اذان دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بلال کے اذان کے ساتھ آپ کھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ علیہ السلام کے آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے یا اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو ایسے کچھ لوگوں نے پھر اس کا معنی الٹ لے لیا، بالخصوص جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو حدیث کا فہم نہیں ہوتا، وہ ظاہری لفظ دیکھتے ہیں اور وہ جو گر پڑتے، انہیں اس کی چیز کا وہ نہیں ہوتا۔ یہ جو محدثین فقہا وہ حدیث پر سرچ کرتے ہیں، انہیں وہ گر ملتے ہیں، انہیں چیزیں ساری ملتی ہیں۔ تو پچھلے رمضان میں ایک وہابی نے بڑا اسی پہ رولا ڈالا ہوا تھا کہ آپ اذان ہو رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے طلوع فجر کے بعد، قرآن میں ہے کہ آپ طلوع فجر تک کھا سکتے ہیں، تو اذان ہو رہی طلوع فجر کے بعد، تو قرآن کے بھی مخالف ہے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ طلوع فجر تک کھا سکتے ہیں، تو اذان طلوع فجر کے بعد ہو رہی ہے تو آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ کا تو روزہ نہیں ہوگا اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ روزے بھی لوگوں ظاہری مذہب کے ہونے چاہیے لوگ، ہاں جی، ابن اعظم کا، ابن قیم کا، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ ہاں ظاہرین کو۔ جی ارسلان صاحب۔ جی میں نے یہی کہنا تھا کہ اب ان حدیثوں کی میں دیکھیں تو کسی سے کوئی پوچھے کہ آپ نے مطلب کس صحابی نے گھڑی سے دیکھ کے ٹائم بتایا تھا، وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ تھے کہ وہ مطلب اس ٹائم ستاروں کی چال دیکھ کے بتا دیتے کہ اب یہ کیا ٹائم ہے۔ وہاں کے عرب کے جو لوگ تھے وہ کوئی کیلکولیشن وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور آج سب لوگ جو ہیں وہ گھڑی کے حساب سے ٹائم روزہ رکھتے ہیں، روزہ بند رکھتے ہیں، ادھر کسی کو کوئی بدعت نہیں نظر آتی۔ ہاں تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اہل حدیث نام لینا یہ بھی انگریزوں سے نام لیا ہوا تھا، یہ آپ کے شاید علم میں ہوگا اس پر بھی۔ اچھا اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے، مفتی صاحب جیسے اب یہ ہمارے اعلان کرتے ہیں تو یہ اسی طرح ہی وہ بھی ایک اعلان تھا کہ اب یعنی کہ وقت قریب آ گیا ہے بند ہونے کا، تو آپ جو ہے فٹافٹ کھا لیں۔ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو وہ حساب کتاب ہے۔ اگلا باب ہے کہ جو سحری ہے اس کو کھانے کی فضیلت ہے اور برکت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو اس کے لیے کہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مستحب ہے سحری کرنا، اگر آپ کو نیند آ گئی آپ اٹھیں کوئی نہیں، آپ نیت کریں اور آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا سحری کے بعد اکثر ہم لوگ جو ہے نا تو 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا ہمارا موقف یہ ہے، عام طور پر ہمارا اہل سنت کا موقف یہ، حنفی حضرات جو ہیں کہ آپ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کی جو نماز ہے نا اجالے میں پڑھو، اس کا اجر زیادہ ہے، ہم اجالے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 15 منٹ کا فاصلہ دے کے تو ہم پڑھتے ہیں، تو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، لو جی تم جو ہے وہ اجالے میں ادھر پڑھتے ہو اور یہاں تم یہ کر رہے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو عمل ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام نے تو عام طور فرمایا کہ اجالے میں نماز پڑھو کا ثواب زیادہ ہے، لیکن سحری کے ٹائم آپ علیہ السلام نے بہت تھوڑے ٹائم کے بعد آپ نے سحری کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی تھی، کیونکہ ہماری نظر جو تمام احادیث پر ہے، ٹھیک ہے جی، 1-2 حدیث پر نہیں ہے۔ اب وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سحری کرتے تھے، پھر ہم نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اچھا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کتنی دیر بھائی، کتنا ٹائم ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے، ان کا جی 50 آیتیں، یعنی سحری اور نماز کے درمیان 50 آیتوں کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ 10 منٹ، ٹھیک ہے، یعنی 10 منٹ کے بعد جو ہماری نماز کیا ہے وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو یہ تو حدیث میں ہے، یہ آپ علیہ السلام نے خاص رمضان میں یہ آپ نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ جماعت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر محققین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سارا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا باب یہ ہے کہ آپ افطار جو ہے آپ جلدی کریں گے، یعنی افطار جو ہے نا سحری تو آپ نے کرنی ہے، افطار آپ نے کیا کرنی ہے؟ جلدی کرنی ہے، لیٹ نہیں کرنی افطار جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، تو ہم نے کہا ام المومنین 2 آدمی ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، ایک آدمی جلدی افطار کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھ لیتا ہے،
اور دوسرا آدمی افطار دیر سے کرتا ہے اور نماز بھی دیر سے پڑھتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ کون آدمی ہے جو افطار جلدی کرتا ہے نماز جلدی پڑھتا ہے؟ تو ہم نے کہا وہ عبداللہ بن مسعود ہے. فرمایا بالکل ٹھیک، وہ جو کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، جلدی افطار کر رہے ہیں اور نماز بھی کیا کر رہے ہیں، جلدی پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، پہلے افطار کر رہے ہیں پھر نماز پڑھ رہے ہیں. پچھلے سال ایک غالباً رافضی تھا، اس نے کہا بھی یہ دیکھو جی یہ ان کو سارا 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اور جیسے اذان ہوتی ہے ٹوٹ پڑتے ہیں اور جو ہے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. بھائی پہلے نماز پڑھو. ہاں جی، فضل ہمدرد نام ہے اس کا. نہیں اور تھا یہ، اس پہ میری ویڈیو ہے. تو وہ پھر پہلے نماز پڑھو سکون سے، پھر جو ہے وہ افطاری کرو. تو اس پر میں نے پھر یہ جواب، اچھا اس نے یہاں تک کہا کہ یہ یزید کا کام ہے، نعوذ باللہ. پھر یہ حدیثیں میں نے ساری اس میں بیان کی تھی کہ بھئی یزید مطلب ہر بات میں تم یزید کو گھسوڑے ہو، ٹھیک ہے نا، ہر بات میں. بھئی یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آگے حدیثیں آ رہی کہ نبی علیہ السلام افطاری جلدی کرتے تھے. تو اتنا مطلب خباثت کی بھی حد ہے، ٹھیک ہے نا. جو آپ کی عقل کے موافق نہ ہو تو آپ اسے یزید کو اس کو کہتے ہیں یہ یزید کا کام تھا، ٹھیک ہے جی. اور بنو امیہ کا نام بیچ میں ڈال ہاں دیں. بس وہی یہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، عاصم بن عمر حضرت عمر سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات آئے اور دن چلا جائے، یعنی ادھر سے جو ہے وہ رات آئے اور ادھر دن چلا جائے تو اور سورج غروب ہو جائے تو جو روزے دار اس کو روزہ افطار کر دینا چاہیے. جیسے سورج غروب ہوا تو افطار کر دینا چاہیے. پچھلے دنوں بھی فضل ہمدرد نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی. نہیں جناب، سورج رات کس کو کہتے ہیں؟ رات کہتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں. جب اندھیرا چھا جائے پھر آپ نے افطاری کرنی ہے. بھئی حدیثیں واضح ہیں، جب سورج غروب ہوگا تو آپ نے افطاری کرنی ہے. تو ظاہر جب سورج غروب ہوا تو رات شروع ہو گئی. اب آپ نے جا کے رات اندھیرا کہتے بھئی رات کہتے اندھیرے کے ہیں، یعنی اتنی بے وقوفی، ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب دن چلا جائے اور رات آ جائے، سورج غروب ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ افطاری کرنی ہے. آگے پھر حدیث آ رہی ہے، عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں، ابی اوفا، کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، رمضان کا مہینہ تھا، جیسے سورج غروب ہوا، فلما، جب سورج غروب ہوا تو آپ علیہ السلام فرمایا اے فلان اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو. ستو ہوتے ہیں نا سوکھے، اس کو پانی میں مکس کرو، ہمارے لیے تیار کرو. عرض کی رسول اللہ بھی دن نظر آ رہا ہے، فرمایا اترو اور ستو جو ہے اس کو گھولو اور تیار کرو. تو وہ لایا، نبی علیہ السلام کو پلایا. نبی علیہ السلام نے افطاری کی. فرمایا جیسے سورج غروب ہو ادھر سے رات آ جائے آپ نے افطار کر دینی ہے. دیکھیں نا آپ نے کتنی آپ نے جلدی کی. جیسے سورج غروب ہو فوراً آپ نے کیا کرنی؟ افطاری کرنی ہے. اب اس میں انتظار نہیں کرنا کہ رات چھا جائے، اندھیرا چھا جائے پھر آپ نے افطاری کرنی ہے. شیعہ ایسا کرتے ہیں، جو شیعہ سے متاثرین رافضی، وہ پھر انہی کو سپورٹ میں آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. شیعہ جو ہے وہ ہمارے سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ بعد میں افطاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کی وہ آ کے نا باتوں میں پھر یہ بھی لوگ انہی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ لوگ. مزے کی بات ہے، ان کے کچھ علماء بھی مانتے ہیں جو ہمارا جو ٹائم افطاری کا وہ صحیح ہے، اصل وہی ہے. ظاہر ہے، دیکھیں ہاں یہ روایت ان کے منقول ہیں. اگلا وہابی دیوبندی بھی تو اذان میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی اذان کے ساتھ افطار کر وہ جو وہابی حضرات ہیں وہ بہت ہی جلدی کر جاتے ہیں. ایک دو مرتبہ ہم نے دیکھا اذان آئی اور سورج نظر آ رہا تھا. تو اہل سنت جو ہم الحمدللہ ہم درمیان میں ہم جو ہے نا وہ 1-2 منٹ، تھوڑا سا 1-2 منٹ ہم اسٹے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ہمارے ہاں جو بھی کیلنڈر ہوتے ہیں نا اس میں 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 1.5-2 منٹ کا، کہ سورج اچھی طرح سے غروب ہو جائے اس کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے. تو وہابی تو بالکل ہی جلدی کرتے ہیں. سورج بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، جناب علی وہ شروع ہو گئے. ایسا بھی نہیں کرنا، لیٹ بھی نہیں کرنا، درمیان میں. اگلا باب ہے کہ جو ہے نا مسلسل روزے رکھنا اور بیچ میں سحری نہ کرنا، کھانا پینا نہیں، وصال کے روزے سے کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے. تو صحابہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بھی شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے منع کیا. صحابہ نے کیا انک تواصل، آپ بھی تو یا رسول اللہ مسلسل روزے رکھتے ہیں. فرمایا انی لست کا حیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. انی اطعم و اسقی، مجھے کھلایا پیا جاتا ہے اور مجھے پلایا جاتا ہے.
مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، تو اس لیے تم اس کو نہیں کر سکتے. انی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا جاتا ہے، مجھے پلایا جاتا ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ بھئی پھر وصال کیسے ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی کو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تو پھر وصال؟ تو اس کا خود ہی جواب دیا کہ وصال کے روزے کہ ظاہری طور پر کھلایا پلایا نہیں جاتا. آپ سوتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رحمت کے دریاؤں میں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے. ظاہری طور پر نہیں ہوتا کہ آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ جب آرام فرماتے ہیں تو آپ السلام کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک صحابی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں تبلیغ کی، انہوں نے، لوگوں نے نہیں مانا آپ کی بات کو اور انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا آپ کو، ٹھیک ہے جی. تو وہ جب بالکل بھوک سے نڈال ہو گئے، وہ سو گئے تو یعنی نیند میں ان کا پیٹ بھر گیا. یہ ان کی کرامت وہاں بھی انہیں بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو جب اٹھے تو جناب ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا. یہ کرامت دیکھ کے کافی لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا نام تھا ابو امامہ باہلی، اس صحابی کے نام ہے ابو امامہ باہلی. تو یہ ان کی جو ہے نا، جو ان کی ویب سائٹ ہے ان کے یہاں بھی یہ موجود ہے. یہ ان کی کرامت ابو امامہ باہلی کے سوئے تو ان کا پیٹ بھر گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو ساری احادیث اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میری طرح نہیں ہو، تم وصال کے روزے نہ رکھا کرو، ٹھیک ہے جی. اگلا باب یہ کہ روزے کی حالت میں میاں اپنی بیوی کو چوم سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہاں. ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام بوسہ لیتے تھے؟ فرمایا ہاں. آپ تھوڑی مسکرائیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح کا بھی سوال ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ ہاں نبی علیہ السلام بوسہ لیتے تھے. پھر آپ خاموش ہوئیں، ٹھیک ہے جی. آگے پھر روایت، اچھا پھر آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ تو یہ اس طرح یہ کوئی عام یہ مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے تھے. آپ میں سے کون ہے جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے؟ بیوی کو بوسہ دو گے تو پھر آگے بڑھو گے اور پھر روزہ خراب کرو گے. نبی علیہ السلام تو پھر خواہشات پر کنٹرول کرتے تھے. آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ بھی سو جاتے تھے. اور آگے کی روایت آتی ہے کہ بوڑھے نے آپ علیہ السلام سے اجازت چاہی تو فرمایا ہاں تم اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتے ہو. اور نوجوان نے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ نوجوان ہے. تو اس لیے رمضان کے روزے میں یہ اپنے روزے کو بہتر بنانا ہے. تو اچھا، اگلا باب یہ کہ بندہ طلوع فجر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو حالت جنبی میں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر آپ سورج طلوع ہو گیا اور آپ کبھی جاگ آئی ہے، یعنی کہ سورج طلوع یعنی طلوع فجر طلوع ہو گئی ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کبھی جاگ آئی اور آپ جنبی حالت میں ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام جنبی حالت میں ہوتے تھے اور طلوع فجر ہو جاتی تھی اور آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے، تو پھر اس کے بعد نہاتے تھے، ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ روزہ ہوتا تھا. تو یہ سارا واقعہ یہاں جو ہے وہ اس بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے پھر رجوع کر لیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیا کر لیا؟ فرج ابو ہریرہ تھا اما کان یقول فی ذالک، جو آپ یہ فتویٰ دیتے تھے اس کے بعد آپ نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا، ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ کان نبی یصبح جنبا من غیر حلم، احترام کے بغیر آپ جنبی نہیں تھے بلکہ اپنی زوجہ سے صحبت کی وجہ سے آپ جنبی تھے. تو طلوع فجر ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے پھر نیت کی روزے کی، تو پھر ابو ہریرہ نے سے کیا کر دیا؟ رجوع کر لیا، ٹھیک ہے. یعنی ویسے تو بہتر یہ کہ بندہ اٹھ کے نہا لے، اس کے بعد سحری کرے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جائے کہ نیند آ جائے اور سحری نہ کر سکے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے جنبی حالت میں بھی، ٹھیک ہے جی. یہ اس بارے میں یہ باب ہے. اگلا باب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی سے مجامت کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام کے پاس ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شخص آیا، عرض کیا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. فرمایا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں ہلاک ہو گیا؟ عرض کیا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے مل گیا اور میں تو پھر روزے کی حالت میں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس غلام کی آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے.
فرمایا ٹھیک ہے تم مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھو. عرض کیا رسول اللہ یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا, 2 ماہ مسلسل روزے میرے سے نہیں ہو سکتے. فرمایا کچھ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کیا رسول نہیں, میں غریب آدمی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ بیٹھ گیا. آپ علیہ السلام کے پاس پھر کھجوریں آئیں, ٹھیک ہے, ایک تھیلی کھجوروں کی آئی. تو فرمایا اس کو صدقہ کر دو, چل اٹھو اور اس کو صدقہ کر دو. عرض کیا رسول اللہ پورے مدینے میں سب سے زیادہ محتاج میں ہوں, میں ادھر کی صدقہ کروں, میں اپنے گھر نہ لے جاؤں. تو فضحک النبی, آپ علیہ السلام مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت بھی نظر آئے. فرمایا اذهب, جا اپنے بچوں کو کھلا. تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی, آپ نے یہ کر دیا. لیکن حکم اب یہ ہے کہ 30 جو ہے وہ اپنا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا. اگر نہیں یہ کر سکتا پھر 60 مسکینوں کے کیا کرے گا, وہ کھانا کھلائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ خاص شفقت تھی جو آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ فرمائی. تو حکم کیا کہ اب آپ نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے اور 1 دن اور یعنی 61 روزے رکھنے, پھر جا کے آپ کی جان چھوٹے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں ہے کہ میں ہلاک ہو گیا بلکہ میں جل گیا. یا رسول اللہ احترق تو میں تو جل گیا, پیچھے تھا میں ہلاک ہو گیا. حضور فرمایا وہ کدھر ہے جو کہہ رہا تھا میں جل گیا؟ عرض کیا رسول اللہ میں ہوں. تو فرمایا پھر یہ صدقہ کرو. عرض کیا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں, مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے غریب آدمی میں ہے. تو بھائی کھاؤ, جاؤ اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. ٹھیک ہے. اگلا باب یہ کہ مسافر کے لیے روزوں کی اجازت, مسافر جو روزے رکھ بھی سکتا ہے, افطار بھی کر سکتا ہے. یہ دونوں باب جو ہے اس بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ مکے سفر میں تھے. آپ علیہ السلام نے افطار بھی کیا, شروع میں روزہ رکھتے بھی رہے اور افطار بھی کرتے رہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کی, اگلا جو باب ہے آپ علیہ السلام نے ان کا ذکر فرمایا جو روزے دار نہیں تھے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے, ہم میں سے کچھ جو روزے دار تھے کچھ جو روزے دار نہیں تھے. تو ہم جب وہ اترے گرمی بہت زیادہ تھی, جو روزے دار تھے تو وہ پھر چادریں لے کے جناب وہ تو اپنا بیٹھ کے سائے میں, جو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے پھر وہ قلعے ٹھوکے اور پھر اونٹوں کے کجاوے اتارے. تو حضور نے فرمایا کہ افطار کرنے والے آج اجر لے گئے, یعنی جن کا روزہ نہیں تھا وہ اجر لے گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں اس چیز کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اب آگے پھر آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم میں سے ایسے تھے جو روزے دار ہوتے تھے اور کچھ نہیں ہوتے تھے, تو کوئی حکم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ وہ حدیث ہے, عائشہ فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے جو ہے وہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے. فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر, تیری مرضی ہے رکھ لے, تیری مرضی ہے تو چھوڑ دے. اب ان تمام روایات کا جو خلاصہ یہ ہے محدثین فقہا کی نظر میں, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں, کہ اگر آپ کا سفر آسان ہے اور آپ صحت مند ہیں تو پھر روزہ رکھنا افضل ہے. سفر آسان ہے, مطلب کراچی سے آپ نے بیٹھنا ہے, جدہ کے لیے جانا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں بیٹھے ہیں اور جو ہے نا آپ جو ہے وہ اتر جائیں گے 4-5 گھنٹے میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سفر آسان ہے, صحت مند ہے, تو پھر آپ روزہ رکھنا بہتر ہے. ہاں اگر سفر آسان نہیں ہے, مشکل ہے, صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ کا افطار کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا, وہ اپنے گھر جاتا تھا 6 مہینے بعد, سال کے بعد, تو وہ روزہ رکھ کے نکلتا تھا. کہتا تھا میں روزہ رکھ کے نا نکلتا ہوں, گاڑی پہ بیٹھتا ہوں, 2-3 گاڑیاں مجھے چینج کرنی پڑتی ہیں, تو میرے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ مجھے واش روم نہیں جانا پڑتا روزہ کی حالت میں. ظاہر صبح افطاری کے لیے اور نکل گیا اور سحری کے نکل گیا, اگر میں راستے میں کھاتا جاؤں تو مجھے پھر پیشاب کی ضرورت پڑ جاتی ادھر, تو میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے. وہ جب بھی نکلتے تھے وہ روزہ رکھ کے نکلتے تھے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سفر آرام دہ ہے, آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں, سکون سے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, بھائی سفر میں کہیں بھی پرابلم آ سکتی ہے, آپ نہ رکھیں. مرضی ان شئت فصم و ان شئت فافطر, مرضی ہے رکھو, مرضی ہے نہ رکھو. ٹھیک ہے جی. تو رکھنے والے بھی کے لیے کسی کا دل کرتا نہیں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں روزہ, کچھ ہوتی ہے نا ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں, کہتی نہیں میں نے جو ہے وہ 25 روزے رکھ لیے, اب 2 روزے کے لیے میں اپنے میکے جا رہی ہوں تو میں کیوں چھوڑوں, میں رکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا اصول یہ کہ اگر رستہ صاف ستھرا آسان ہے اور صحت ٹھیک ہے تو رکھنا بہتر ہے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ باب اس کا ہے. اگلا باب حاجی جو ہے حاجی تو ان کو عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے, مستحب یہی ہے. ٹھیک ہے, ویسے عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن حاجی کے لیے یہ نہیں. کہ نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے. ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں کہ لوگوں کو شک تھا کہ آج عرفہ کے دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. تو میں نے ایک طریقہ یہ ڈھونڈا کہ میں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا. پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ علیہ السلام کو روزہ ہے تو آپ علیہ السلام نہیں پئیں گے, اگر روزہ نہیں ہے تو آپ پی لیں گے. تو جب آپ علیہ السلام کو پیش کیا گیا, آپ نے کھڑے ہوئے تو وہاں اونٹنی پر, تو آپ نے وہاں پی لیا اس کو. تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام کو آج روزہ نہیں ہے. اور بہتر یہی کہ عرفہ کے دن جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ پھر چلنا پڑتا ہے, پیاس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں پیدل چلنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے مستحب یہ کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اب عاشورہ کا باب ہے, باب صوم یوم عاشورہ, 10ویں محرم کا روزہ. پہلے یہ روزہ مکے والے رکھتے تھے, مدینے والے بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور تو آپ علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ آپ اس کو رکھیں. پہلے اس کا حکم ہوتا تھا کہ آپ 10 محرم کا رکھیں. ٹھیک ہے, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر حکم ہوا کہ ومن شاء صامہ ومن شاء ترکہ, جو چاہے رکھ لے, جو چاہے اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, تو قریش بھی یہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ یہود جو ہے مدینے والے وہ بھی رکھتے تھے. پھر آگے آئے گا کہ یہود اس لیے رکھتے تھے کہ اسی دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہو گیا تھا. اسی شکرانے پر وہ عید کا دن مناتے تھے. ٹھیک ہے نا, عورتیں جو ہے وہ اپنا بناؤ سنگار کرتی تھیں اور زیورات وغیرہ پہنتی تھیں, خوشی مناتی تھیں اس دن کو. تو پھر یہ روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے حدیث میں اسی وترک عاشورہ فمن شاء صامہ, شروع میں اس چیز کا حکم ہوتا تھا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا. بعد میں پھر اس سے وکان رسول یأمر بصیام, آپ علیہ السلام نے حکم دیا کرتے تھے 10 محرم کے روزے کا. قبل ان یفرض رمضان, رمضان کے فرض ہونے سے پہلے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر حکم ہوا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کس کا باب ہو گیا؟ عاشورہ کا باب ہو گیا. ہاں, اگلا باب اسی طرح ملتا ہے جلتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ عاشورہ کے روزے سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے. اچھا, اب جو روزہ ملا کے رکھتے ہیں 2 روزے, پھر اب وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے, اسی اگلے باب میں آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں نا یہودی, تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 کا بھی رکھیں گے, 9 اور 10 کا رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور حکم دیا, عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہود اس کی تعظیم کرتے ہیں اور نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا اگلے سال جو ہم انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اگلے سال آپ علیہ السلام یعنی 9 سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, ربیع الاول میں. یہ آپ کی خواہش تھی کہ ہم انشاءاللہ اگلے سال 9 کا بھی کیا کریں گے, روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باب اسی طرح عاشورہ سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, اگلا باب ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا. یہ کھانے پینے کے دن ہے, اور عید الاضحیٰ میں 11 12 13 اس کو ایام تشریق کہتے ہیں, ان میں بھی آپ نے روزہ نہیں رکھنا. یعنی 5 دن ایسے ہیں جن میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا. ایک جو ہے وہ چھوٹی عید 1 دن, اور بڑی عید کی 10 11 12 اور 13, 4 دن وہ اور 1 دن, 5 دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ 2 جو روزے ہیں, حضرت عمر بن خطاب فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے منع کی ہیں, یعنی رمضان کی جو ہے وہ عید اور ذی الحجہ, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور آگے پھر ایام تشریق کا ذکر آتا ہے کہ ایام تشریق کے روزے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی. تو 5 روزے. یہ باب و تحریم یوم صوم ایام تشریق, ایام تشریق. ٹھیک ہے, تو یہ کھانے پینے کے دن ہے, ظاہر ہے آپ نے جو ہے وہ قربانی کی ہے, اس لیے 13 تاریخ تک آپ روزے نہیں رکھیں گے. سال میں 5 روزے رکھنا کیا ہے, منع ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کھانے پینے کے دن ہے, کھائیں پیئیں, آپ روزے نہ رکھیں. اگلا باب ہے کہ منفرد اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے.
کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی صرف جمعے کو خاص نہ کر دے کہ بھئی عبادت کا دن ہے. اسی طرح یہودیوں نے ایک دن خاص کر دیا تھا نا ہفتے کا دن, پھر وہ اس کو پورا نہ کر سکے, پھر ان کے لیے لازمی ہو گیا کہ آپ نے پھر کرنا ہے بھی کرنا ہے. اس لیے اسلام میں آیا کہ آپ نے اس کو خاص نہیں کرنا. ہاں آگے پیچھے 7 والا روزہ رکھ لو. ہاں اگر آپ نے 15 دن آپ نے مطلب 15 تاریخ ہر مہینے کی 15 تاریخ کا آپ روزہ رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں تو وہ جمعے کا دن آ گیا, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خاص جمعے کا دن آپ نے جا کے روزہ رکھنا, اس سے کہا گیا ہے کہ منع کیا گیا. انہا رسول اللہ صیام یوم الجمعہ, جمعے کے دن آپ علیہ السلام جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے. ٹھیک ہے, اگر الگ بات ہے کہ 15 تاریخ کو آ گیا, یا مثلا جیسے جو ہے وہ شعبان کی ایسی تاریخ آ گئی, ٹھیک ہے جی, یا کوئی اور تاریخ آ گئی جس میں تو آپ جو ہے نا وہ ساتھ میں اور بھی ساتھ ملا لیں اور اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے خاص نہیں کرنا جمعے کو. اللہ تخصو لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیال, دوسری راتوں کے یعنی کہ علاوہ جمعے کی رات کو خاص نہیں کرنا, روزے کے لیے عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تاکہ یہ آپ کی آسانی پورا سال ہی آپ کیا کریں روزے رکھتے رہیں. اگلا باب یہ کہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں روزے کا تو فدیہ دیں, روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی, تو پھر ایسا ہی ہوتا تھا, وہ فدیہ دیتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے. پھر اس کے بعد صورت آ گئی جو مہینہ پالے رمضان کا تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو یہ پھر حکم کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا کہ آپ نے روزے رکھنے. ہاں جو شیخ فانی جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا, یعنی ایسا آدمی جو روزے نہیں رکھ سکتا, ہاں گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو بھلی قضا کرے, سردیوں میں رکھ لے. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ انہیں کھانا پینا پڑتا ہے, شوگر کے مریض ہوتے ہیں, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, بڑے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے, سردیوں کے دنوں میں رکھ سکتے ہیں, تو وہ سردیوں کے دنوں میں کیا کریں قضا کریں. ہاں اگر وہ سردیوں کے دنوں میں نہیں رکھ سکتے, انہیں کہتے ہیں شیخ فانی یا ایسے بوڑھے جو نہیں رکھ سکتے تھے, تو پھر وہ ایک روزے کا فدیہ دیں گے. 2.25 کلو گندم ایک روزے کی ہوگی, 30 جو ہے نا وہ روزے ہیں تو 30 کو یعنی 60 کلو یہ ہوگی, اور تقریباً 7 کلو اور یعنی سمجھو کہ 70 کلو وہ اللہ کی راہ میں دیں گے گندم, یا اس کا اتنا پیسہ دیں گے تاکہ ان کے لیے پھر یہ روزوں کی معافی ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رمضان میں جو ہمارے روزے چھوٹ جاتے تھے تو پھر ہم شعبان میں جا کے اس کی قضا کرتے تھے, یعنی تقریباً 10 مہینے بعد. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم حضور کی خدمت میں مصروف ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی, تو پھر ہم شعبان میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے, تو ہم جو ہے وہ رمضان میں جو ہمارے 4-8 روزے قضا ہو جاتے تھے جو عورتوں کی ایک ضروریات ہے, تو اس سے پھر ہم اس کو کیا کرتے تھے قضا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اگلا باب ہے کہ میت پر کسی آدمی پر روزے جو ہے وہ ہوں تو کیا پھر اس کے وارثین روزے رکھیں گے اس کی طرف سے, یہ باب ہے. ٹھیک ہے جی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام, بندہ کوئی بھی فوت ہو جائے اس پر روزے ہوں, سام عنہ ولی ہو تو اس کا ولی جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھے. ٹھیک ہے جی, اگلی حدیث میں ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, اس پر روزے تھے مہینے رمضان کے, تو کیا مطلب اس کے بارے میں آرائی سے لقا, تو حضور نے اگر تو بتا اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتی. عرض کی یا رسول اللہ بالکل ادا کرتی. فرمایا یہ بھی اللہ کا قرض ہے تو اس کو اچھی طرح سے قضا کر کے ادا کر. ٹھیک ہے جی, تو آگے بھی ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی عرض کیا رسول اللہ کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو ان کے روزے رہ گئے تو میں ان کی طرف سے ادا کروں, تو فرمایا کرو. اچھا ٹھیک ہے, اب اس میں محدثین کی اپنی رائے ہے, کیونکہ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کی طرف سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے, یعنی کہ نفلی تو ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ روزے رکھنا, بھائی اس کے جو رمضان کے کچھ روزے رہ گئے, ٹھیک ہے, تو ان کی طرف سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے. تو تمام احادیث کو ملا کے امام مالک اور دیگر امام کہتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ آپ روزے اس کے قضا کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ قضا نہیں کر سکتے, ان روزوں کی آپ فدیہ دیں, کیونکہ روایت آتی ہے کہ بھئی جو فوت ہو گئے اس کی طرف سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اس پر فرض تھا, کسی اور پر فرض نہیں ہے. نفلی صدقہ خیرات الگ بات ہے, آپ تو ان کے لیے آپ جو ہے نا وہ فدیہ دیں. یہ ایک علمی اختلاف ہے جو احادیث کی روشنی میں, کہ ہاں نفلی ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن جو ان پر قرض ہے یا ان پر چیزیں ہیں تو وہ پھر اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے
صدقہ کریں گے. جس طرح ایک شیخ فانی کے لیے صدقہ ہے تو اسی طرح کا صدقہ ان کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی ام حنزلہ. صاحب پھر جو ہدیہ کرے ان کے لیے پھر اسی حساب سے کرے جیسے کہ زندہ کے لیے ہدیہ کرتے ہو. ہاں جی 2 وقت بالکل. کے کھانے کا. جی بالکل اسی طرح کریں گے. ٹھیک ہے جی. مثلا کوئی آپ کی سسٹر تھی, اس نے روزے ابھی رکھنے تھے اور بیچ میں چھوٹ گئے رمضان کے 10-12 روزے, پھر اس نے 1-2 روزے رکھے اور اللہ کو پیاری ہو گئی, تو جو بیچ میں چھوٹے روزے اس کی آپ کیا کریں گی, اس طرح کا فدیہ دیں گی اور پھر وہ انشاءاللہ اس کی طرف سے ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ آپ کو روزہ کوئی آپ کھانے کے لیے بلا رہا ہے یا کوئی لڑائی کر رہا ہے, آپ نے کہنا میں روزے سے ہوں, اس کو آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. اذا دعی احدکم الی طعام وهو صائم, اگر آپ کو کوئی بلا بھی کھانا کھاؤ تو آپ نے بتا دینا کہ انی صائم, میں روزے کے ساتھ ہوں. اب یہ نہیں کہنا کہ کہیں ریا نہ ہو جائے, بھی روزے سے ہو تو اس کو بتا دو کہ روزے سے ہوں. ٹھیک ہے. تو روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت اہم ہے. اس بارے میں یہ باب ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے اذا اصبح احدکم یوما صائما, جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے, ٹھیک ہے, تو کوئی بری بات نہ کرے, جہالت والی بات نہ کرے. اگر کوئی اسے لڑے, ٹھیک ہے, تو اسے کہے میں روزے سے ہوں, میں نے لڑنا نہیں بھی, میں روزے دار ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک الحمدللہ آج ہمارا سبق ہوا. آگے انشاءاللہ پھر اگلے باب کو ہم کیا کر لیں گے, مکمل کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں شامل ہوئے